बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि टॉर्चर किया गया। और ये बदतरीन तशद्दुद है। ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर तक धरना दिए रहे। उसके बाद उठकर इन्होंने इस्लामाबाद की जानिब जब रैली निकाली तो पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया। नजम नाम का एक बच्चा है, उसको मारा, उसको गिरफ्तार किया। अब अलीमा खानम मना भी कर रही थी पुलिस को कि आप हमें गिरफ्तार कर लें, इस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने कहीं दुकानों में बंद किया, लोगों को धक्के दिए, गिराया। इमरान खान साहब की बहनों को भी सड़क पे गिराया गया। और ये चीजें अब नॉर्मलाइज कर दी गई हैं बहुत हद तक। यानी पहले होता था, बड़ा रोला पड़ता था, शोर मचता था पाकिस्तान में, लोग इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अब मजम्मत भी नहीं करते कि ठीक है, इमरान खान साबिक वजीर आजम है, उसकी बहनें आती हैं, बेशक उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन मारो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब की नज़र में जो इज्जतदार खवातीन है वो सिर्फ मरियम नवाज है, बख्तावर है, या उनकी अपनी फैमिली की खवातीन है, या इज्जतदार जरदारी की बेटियां, नवाज शरीफ की बेटियां, ये खानदान उनके लिए इज्जतदार है, बाकी लोग इज्जतदार नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान की दीगर खवातीन हो, मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारी आती हैं, इनको मारो, कुटो, जलील करो। यानी जिसके अंदर भी थोड़ा सा कौम का एहसास है, यार जो इमरान खान के साथ है, उसको तो ना ये खातून मानते हैं ना ये कुछ और मानते, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। तो खवातीन सिर्फ इन्हीं के घरों में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। इमरान खान साहब की बहनों पे फिर से तशद्दुद हुआ, उन्हें सड़क पे गिराया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़म्मती बयान जारी किया और पीटीआई ने भी किया, जैसा कि हर मरतबा किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फस्तायत और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान से उनके अहल खाना और वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं करवाई गई मुलाकात। आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन गुजर गए हैं। खुली अदालती अहकामात की और इंसानी और इखलाकी और कानूनी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुलाकात रोकने के इस गैर आईनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना खत्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली। मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने की बजाय हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया। बिला इश्तिहार लाठीचार्ज किया, वहशियाना तशद्दुद किया। इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुली गुंडागर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुन जख्मी हुए, कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, जो किसी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नहीं होता। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है। जबर और तशद्दुद के जरिए अवाम की आवाज को दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान के अहले खाना और वकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। पीटीआई ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि पीटीआई अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते हैं। उन्होंने कायदे आजम के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली खान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया। उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मुज़म्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी कुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। ये आ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देंगे ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन जिन जिन लोगों को उनके घरों से, उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, रस्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs खड़े होकर उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके हालात दरियाफ्त करते हैं और उन्हें अपनी हमायत की यकीन दहानी करवाते हैं। तो वो जो एक बयानिया ये बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रुस्वा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देंगे, वो ये कर नहीं पाए। डॉक्टर अमजद ने और कुछ और दीगर लोगों ने एक नुक्ता उठाया। नुक्ता गलत नहीं है, देखें ये लॉजिकल एंड पे अगर आप देखें तो ये बात करना तो खतरनाक है कि दहशतगर्द सिर्फ कबायली इलाकों में आके लोगों को क्यों मारते हैं, शहरों में क्यों नहीं जाते। यानी नॉर्मली ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं ना,
یہ کہتے ہیں ہم اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، تو ایکچولی تو یہ اسلام پسند لوگ ہیں نا، تو یہ اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ حملے ان لوگوں پہ کیوں نہیں کرتے جو غیر اسلامی حرکتیں؟ ایک ٹیکنیکلی ایک سوال اٹھایا اور لاجک اسے مانتی بھی ہے۔ بے شمار ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قبائلی لوگ جو اسلام کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہاں پہ ہی مسلح دہشت گرد کیوں آ جاتے ہیں؟ اور پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو نہ فوج کو نقصان ہوتا ہے، نہ دہشت گردوں کا نقصان ہوتا ہے، نقصان مقامی آبادی کا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب جو ہے، جو مقامی لوگ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ پہلے دہشت گرد لائے جاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ قبضہ کروایا جاتا ہے، پھر ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے فورسز آتی ہیں، پھر وہ بھی اپنے علاقوں میں قبضہ کرتی ہیں، پھر دونوں طرف کے لوگ مقامی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی لڑائی کے لیے میدان خالی کیا جاتا ہے اور مقامی لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر مقامی لوگوں کو واپس کبھی بھی ان کے علاقوں میں صحیح طرح بسنے نہیں دیا جاتا۔ اگر لوگ واپس آ بھی جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے کنٹونمنٹس بن گئے ہوتے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ پہلے کبھی بھی فوج نہیں تھی، لیکن فوج کی بڑی بڑی چھاونیاں بن جاتی ہیں۔ سوات میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے پیمانے پہ بن گئی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں ماضی میں چھاونیاں نہیں تھی، لیکن اب وہاں پہ کنٹونمنٹس موجود ہیں، اور یہ آپریشنز کے بعد ہوا۔ فوج یہ کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹس بننے کے بعد ہمارے وسائل کے اوپر سے ہمارا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اور کنٹرول جو ہے وہ فوج کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پھڈا ہے جو مقامی لوگوں کے دماغ میں گھس گیا، یہ بات ان کے دماغ سے نکلتی نہیں، انہیں لگتا ہے کہ لڑائی ان کے وسائل پہ قبضے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا صاحب، انہوں نے ساری رات گزاری جو بار کے صدر کے چیمبر میں، یہ ان کے دفتر میں بیٹھے رہے ساری رات، کچھ صحافی اور دیگر ایکٹیوسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنی گرفتاری کو اوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی انہیں گرفتار کرنے کا ریاست نے فیصلہ تو کر لیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ جیسے بشرا بی بی کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، مارن بلوچ صاحبہ کو، بیبو بلوچ صاحبہ کو، جیسے سنم جاوید کو، فلک جاوید کو انہوں نے قید کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بالکل ویسے ہی وہ اب ایمان مزاری کو بھی جیل میں بند کر کے رکھیں گے، اور ان کے لیے بھی حالات کو اتنا ہی سخت کر دیں گے۔ اب اس کے لیے آواز سب کو اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، یہ آگ کل آپ کے گھر تک آئے گی۔ ایک رکشے والا مارا گیا، اس کی بچیاں یتیم ہو گئیں، باقی رکشے والے نہیں بچیں گے۔ ایک ریڑھی والا مارا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، باقی ریڑھی والے نہیں بچیں گے۔ ارشد شریف مارا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ہم باقی صحافی نہیں بچیں گے۔ پاکستان میں صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اعلی کار یا ان کے حواری بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان میں اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لی تو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے یہ ملک محفوظ ہو جائے گا، ورنہ وہی ہوگا جو میں آپ کو بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ باری باری سب کی باری۔ ناظرین، یہ جو حکومت ہے نا، یہ نوسر بازوں کی ہے۔ جو نوسر باز یہ کہہ کر آیا تھا نا کہ قوم کو کھانا کھلانے کے لیے اور قوم کی خاطر میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، ان کے کپڑوں کے ڈیزائن آج پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دنیا کے مہنگے ترین کپڑے پہن کے انہوں نے اپنے گھر کی ایک شادی کی ہے۔ اب بہت سارے لوگ نا اس ایک بحث میں الجھ گئے ہیں کہ جناب اس شادی پہ بات کرنی چاہیے تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، شادی کرنا سب کا حق ہے اور کسی کے گھر کے نجی معاملات میں جانا بھی نہیں چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پھر آپ عوام کی غربت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کراچی میں ایک پلازا، اس کے اندر لوگ جل جل کر مر رہے ہیں، درجنوں لوگوں کی اب تک اطلاع آ گئی کہ وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، اور اب تک 70 سے زائد لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ جشن منا رہے ہیں، آپ کا میوزک، آپ کے کپڑے، آپ کی سجاوٹ، آپ کی چکا چوند وہ پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے فیلڈ مارشل کے گھر میں شادی ہوئی، لیکن کوئی بھی تصویر یا ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ فیلڈ مارشل نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ میں نے باہر لوگوں کو نہیں دکھانا۔ لیکن یہاں پہ جو شادی ہوئی پنجاب شریف کے گھر میں، اس شادی کے باقاعدہ تصاویر اور ویڈیوز وائرل کیے گئے، ایسے کلپ بنائے گئے میوزک کے ساتھ جن سے وہ خود یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عمارت دیکھو، ہماری خوبصورتی دیکھو، ہماری چکا چوند دیکھو۔ جب آپ خود لا کے چوک میں رکھ دیں گے، سوشل میڈیا پہ رکھ دیں گے اپنے گھر کے سارے معاملات، تو پھر لوگ اس کو ڈسکس تو کریں گے نا۔ دیکھیں، روزانہ کتنی شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، بے شمار شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدھی شادی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی یہ چیزیں پرائیویٹ رکھتے ہیں، لیکن جب عوامی نمائندگان ہوں
اور وہ عوام کو خود دکھائیں. یہی ہوا تھا نا وہ نیپو بیبیز کے ساتھ. جو ان کے بچے تھے نا نیپالیوں کے حکمرانوں کے, انہیں بڑا دکھاوے کا شوق تھا. وہ قیمتی کپڑے, زیورات وہ پہن کے ویڈیوز بناتے تھے, ان کو ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے. ان کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا. لیکن نیپال کے بچے بھڑک اٹھے. اسی لیے پاکستان کی نوجوان کلاس یا یوتھ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسا ظلم کیا پاکستانیوں. آپ خود امیر ہو گئے, پاکستان غریب ہو گیا, اور اب آپ اپنی عمارت کا دکھاوا بھی کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے. ناظرین, شفیع اللہ جان صاحب سے ایک اور گھٹیا سوال کیا گیا. انتہائی گھٹیا سوال ہے, میں اس کو یہاں دہرانا ہی نہیں چاہتا. میں ہوتا تو شاید یعنی میرے سے برداشت نہ ہوتا. یعنی میرے سامنے کوئی آدمی آ کر اس طرح کا سوال کرتا تو بڑا مشکل ہو جاتا میرے سے برداشت کرنا. لیکن آفرین ہے شفیع اللہ جان پہ کہ وہ اس کو برداشت کر کے اس کو سہ کر نکل گئے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مارا ہوا گند ہے. جب سے اسٹیبلشمنٹ نے ڈیجیٹل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہیں, تب سے لے کر اب تک ہمیں ہر طرف سوشل میڈیا پہ گند ہی گند نظر آ رہا ہے. ہر طرف گالم گلوچ, غلاظت, کوڑا کرکٹ. یعنی یہ سوالات کبھی بھی صحافی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب ایسے گھٹیا ترین سوالات ہو رہے ہیں. ایسے سوالات کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور شکریہ ادا کر کے نکل جائیں, تاکہ یہ لوگ مزید گندے ہوں, مزید ایکسپوز ہوں. کیا ایسا سوال کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سوال کوئی مریم نواز سے کر سکتا ہے؟ کیا کسی اور سے ایسا سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے, اور اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے اس کو پروان چڑھایا پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے خاص طور پہ. تو یہ بڑی زیادتی ہے. صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں, یا ایسے صحافیوں کو اپنے بیچ میں کھڑا ہی نہ ہونے دیں, آنے ہی نہ لیں, اور ان کی حوصلہ شکنی کریں, کیونکہ یہ صحافت کو گندا کر دیتے ہیں. یعنی ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہوگی جو صحافی سن رہے ہیں. تو آپ ان سے اپنے آپ کو دور کریں. ایسے لوگوں سے, ایسے گھٹیا سوالات پوچھنے والے اور ذاتی اور نجی نوعیت کے حملے کرنے والے, ایسے جو درندے ہیں جو آپ کے بیچ میں گھسائے گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے گھسائے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ چل رہے ہیں, تو ان سے آپ فاصلہ اختیار کیجئے. اس لیول کے گھٹیا پن کا ہمارے پاکستان کی صحافت یا ان کا چہرہ جو ہے وہ اتنا گند اپنے اوپر ملنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان سے دور جتنا اپنے آپ کو کریں گے اتنا صحافیوں کے لیے بہتر ہے. ناظرین, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈران آئے, انہوں نے آتے ہی پہلا مطالبہ یہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, اور اسی سے پاکستان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر صاحب یہ کریں گے یا یہ ہونے دیں گے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو 6% والی گروتھ تھی, وہ گزشتہ 4 سال میں اگر اس کی آپ ایوریج نکالیں نا تو 2% بھی نہیں بنتی. اور ابھی آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر اپنی پیشن گوئی پاکستان کی سالانہ گروتھ کے حوالے سے تبدیل کر دی. 3.6 سے کم کر کے 3.2 تک لے آئے. میرے خیال میں یہ 3 سے بھی نیچے آ جائے گی. اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 بھی بہت مشکل سے اچیو کریں گے. لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر بھاگ رہے ہیں اور عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر تو تباہی ہے ہی, پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بھی گھٹنوں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اب پاکستان کے حکمرانوں کو ہر وہ چیز ماننی پڑے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہیں گے عاصم منیر وہی کریں گے, اور عاصم منیر کر دیں گے, شہباز شریف صاحب اسے اون کر لیں گے. ہمارے پاکستان میں جو درباری مولوی ہیں وہ ان اقدامات کو عین اسلامی سعادت قرار دے دیں گے, اور پاکستان کا میڈیا اسے ایک عظیم سفارتی کامیابی بھی قرار دے دے گا. یہ ہے پاکستان کا سفارتی مستقبل. جو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا, جو کہے گا, یہ اسے آمین کریں گے, اس کے پیچھے چلیں گے. ان کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. انہوں نے بہت وعدے کر لیے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے. دیکھیے 2 مسلمان ممالک نے یہ کیا ہے ابھی کہ انہوں نے ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے اسے جوائن کر لیا, جن میں ایک یو اے ای ہے اور جو دوسرا ملک ہے وہ اس کے اندر بحرین ہے. یاد رکھیے دونوں ممالک جو ہے وہ 2020 میں 2021 میں یہ ابراہم اکارڈ پہ دستخط کر چکے ہیں. 2020 میں یہ پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, یو اے ای بھی اور بحرین بھی. تو ان کے تعلقات اچھے ہیں, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس جو ہے اس کو جوائن بھی کر لیا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ پہ پہلے دستخط کر چکے ہیں. ایک اور بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے پارٹنر ہے اب یو اے ای. فوجی فاؤنڈیشن پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ ہے, بڑا کامیاب ادارہ ہے. اس میں پارٹنرشپ میری ہے, اس کے شیئرز دیے گئے ہیں یو اے ای کو, اور یو اے ای بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر رہا ہے. یعنی کیسا عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ پاکستانی فوج کے پارٹنرز بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں. سننے میں عجیب لگتا ہے نا, لیکن یہ آج کی ریئلٹی ہے. آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے خوف نے انہیں ہر در پہ سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا. پاکستان کی اکانومی کو اتنا برباد کر دیا کہ اب آپ کو دنیا کی باتیں ماننی پڑیں گی.
دیکھیے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ کھڑے ہو گئے، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں، ہم یہ بورڈ آف پیس کا زبردستی آپ ہمیں رکن بنا رہے ہیں، ہم نہیں بنتے۔ اس کے اوپر انکار کیا بہت سارے لوگوں نے، یہ میرے سامنے بہت ساری ڈیٹیل ہے، لوگوں نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں۔ یہاں سربیا کے صدر جو ہیں الیگزینڈر، انہوں نے یورپ میں خطاب کیا، یہ ورلڈ اکنامک فورم میں ایک چل رہا ہے اجلاس اس کا، انہوں نے کہا ہم ایک ایسی دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں اب کوئی اصول اور کوئی ضابطہ باقی نہیں رہا، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، اور اب وہ اس بات پہ کوئی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے اس بات کو۔ ہمارے پاس دو رستے ہیں، یا تو نئی سلطنتوں کے جمہورے بن جائیں، ان میں شامل ہو جائیں، یا پھر اپنی خود مختاری اور آزادی کی حفاظت کریں۔ دنیا میں آج سے پہلے امن اتنا کبھی کم نہیں تھا جتنا آج کم ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ برا سال گزشتہ سال یعنی 2025 تھا، یہ سال اس سے بھی برا ہوگا، اور اگلا سال اس سے بھی بدتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جناب دیگر جو عالمی رہنما ہیں انہوں نے بھی بات چیت کی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے یہ ڈونلڈ ٹسک، ان کا جو ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا جی خوشامد یا مصالحت، یعنی آپ یا تو خوشامد کر لیں، اور آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں اب اس وقت، آپ کے پاس کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے، نہ اپنے دشمنوں کے سامنے اور نہ ہی اپنے اتحادیوں کے سامنے۔ خوشامد کا مطلب کوئی نتیجہ نہیں، اس میں صرف ذلت ہے، اور اس وقت یورپی جارح مزاجی اور خود اعتمادی وقت کی ضرورت بن چکی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا، جارحانہ ہونا پڑے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی امریکی قیادت میں چلنے والے گلوبل آرڈر کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں جناب کینیڈین وزیر اعظم نے جو ایک تقریر کی اس کے اوپر بے شمار لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو امریکہ کا ایک کنٹرول ہے گلوبل آرڈر کے اوپر، اس کے خاتمے کا اعلان ہونا ضروری ہے۔ یہ ڈینمارک سے تعلق رکھنے والے یورپی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں، انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے ورلڈ اکنامک فورم پہ بڑا سخت جملہ بولا۔ اب بڑا ہی سخت جملہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بات ان الفاظ میں کہوں جو شاید آپ کو سمجھ آ سکے۔ مسٹر پریزیڈنٹ دفع ہو جاؤ، اور لعنت بھیجی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ تو یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے حالات ہیں۔ دیکھیں وہ ممالک جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے وہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ ممالک جن کا ایک دور کا تعلق تھا وہ قریب آ رہے ہیں۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، انسانی حقوق کے معاملات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، یا ٹرمپ صاحب کی چاکری کرنی ہے جیسا کہ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہی عاصم منیر کرے گا۔ ایک بات جو فرانسیسی صدر نے کی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی فرانس کو لگا رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں بورڈ آف پیس کو جوائن کرنا پڑے گا جو غزہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ دیکھیے یورپ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، گلف ممالک اور لاطینی امریکہ ہمیشہ امریکہ کو ایک سیویئر کے طور پہ دیکھتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو اب ایک تحفظ کی جگہ نہیں بلکہ اپنے لیے ایک خطرہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، چائنا اور رشیا کا اس میں امپورٹنٹ